remember that 2 years before when I was reciting my Ashra Majalis in Badsar, then I mentioned this point that people are coming in the majlis. So you are coming from your home and you are spending your time. This time is valuable. But my question is that all of you are here, I am also here, all of you are listening the same majlis, and all of you did effort and you came here and you spent your time. But my question is that whether all of you will get the same sawab or not. So this is a very important question, that the sawab and reward will be totally different. Maybe one person is getting more sawab and other is getting less sawab. So it means the way you are connecting me, your feelings, your expectations, your commitments, so is very important in your sawab. So how you are connecting yourself. For example, if we are here just for entertainment, and most of our Shia communities are facing this issue now. You see that in Muharram Majalis, most of the places in Pakistan especially, when I observe, maybe I am doing mistake and this is my misunderstanding, but this is my understanding, this is my experience, that most of us are coming in the Majalis just for entertainment, just for, it has become kind of ritual for us. But I was in Pakistan, day and night, our ladies are participating and going to Majalis. But whenever you ask what you learned from there, what you are really implementing in your life, they don't know what someone recited and what they got the lesson. So similarly, depending on how you are connecting yourself to the situation. So this is why Quran جو ہے وہ اس لحاظ سے اہمیت دیتا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ میرا چہرہ جو ہے وہ باقی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ باقی رہنے کے قابل ہو سکے گا. سب آپ پڑھ دیجیے. So another Quranic verse related to this, and then I will recite a beautiful hadith about the worth of this worldly life, which is directly related to controlling our anger. Quran says, "Ar-razaytum bil hayati dunya min al-akhirah?" That have you pleased with the worldly life as compared to the day of judgment? You have pleased, you have become happy, and then فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. This worldly life is nothing fil akhirah illa qaleel. Only it is very small in quantity. It is totally worthless. So again, this Quranic verse is giving the same message to us. And what I wanted to recite one hadith. This hadith is according to the Prophet Muhammad, peace be upon him, says, Wallahu mad dunya fil akhirah. What is the place of this world in the day of judgment, in akhirah, in hereafter? So then illa masalun ay yaj'ala ahadakum, and the example is, the misal and example is like ay yaj'al ahadukum, that one of you yaj'alu ahadukum asba'u hazihi fil alim. Put your finger, please pay attention to the translation, put your finger in the ocean. When you put your finger in the ocean, falyanzur bima tarjahu, then you bring your finger out from the ocean, what you will see in your finger. This is the worldly life. So you just see that this hadith is, or these Quranic verses are directly related to the controlling our anger. And whenever we are talking, another aspect is that we can say that it is important when we are discussing this Quranic verse. And always we are being asked this question from
youngsters, from students in university, in colleges, that but before coming to this question, I would like to say here that this is the vision and new horizon given by Quran or religion. Why we believe in religion? Why we like to be Muslim? Why we? So this is a big question. What is the difference between the person who is non-religious and another person who is religious? So Quran is basically giving us the broader concept and spectrum for everything. So when you have better approach, when you have deeper approach, it means your life is more meaningful. So because your life is meaningful, if you have limited approach, then you will have lot of problems. You will not be able to reduce your stress. You will have depression. You will have other medical complications. But if you are a religious person, you can connect yourself with the day of judgment. If someone has suicidal thoughts and he is a non-religious person, and you are a religious person, because you believe in the day of judgment, you believe in God, there should be difference between these two persons. So this is why the spiritual aspect and religious aspect is always very important. And now it will be very interesting to know that now in clinical psychology, we have lot of researches about the effectiveness of religion and religious principles in the recovery process of our patients. And it has proved in our researches, those who are patient, those who are admitted in the hospital, and those who have religious background, and they are being provided religious consultancy and counseling, their recovery process are far more faster than others who don't believe in religion. So these aspects are always important, but unfortunately, نہایت افسوس کے ساتھ, کیونکہ ایک لحاظ سے میری یہ فیلڈ ہے اور میں مسلسل اس میں ریسرچ کر رہا ہوں, اور پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی, لیکن ہم نے جو ریلیجیس پرنسپلز ہیں ان کو کبھی ہم نے اپنی جو سیٹسفیکشن ہے, یا اپنی ٹرینکویلٹی آف ہارٹ ہے, یا اطمینان قلب ہے, یا اپنی سٹریس کو دور کرنا, اپنے ڈپریشن کو دور کرنا, اپنی ٹینشن کو دور کرنا, ہم نے کبھی ان ریلیجیس پرنسپلز کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی پریئر کو, اپنی نمازوں کو, اپنی دعاؤں کو, اپنی فاسٹنگ کو, اپنے احکامات کو ہم اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے استعمال کریں, تو we have to change our perception. We have to change our vision to make all these religious principles effective in our recovery process. Please recite Salawat. تو ایک ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں غرور اور تکبر کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کو جب تمہیں سمجھ آ جائے گی تو تمہاری جو نیڈز ہیں ان نیڈز کو, اگر تمہاری نیڈز پوری نہ بھی ہو تو تب بھی تمہیں جب اس دنیا کی ویلیو پتہ چلے گی اور آخرت کا ثواب تمہیں پتہ چلے گا, تو پھر تم ان نیڈز کو اس کے لیے پریشان نہیں ہوگے, اس کے لیے تم سٹریسفل نہیں ہوگے. اور اس کے نتیجے میں جو عام لوگ جن کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ وہ کچھ چاہتے تھے کچھ کرنا لیکن وہ نہیں کر سکے, ان کی کوئی ہوپس تھیں, ان کی کوئی آرزویں تھیں, ان کی کوئی امیدیں تھیں, لیکن وہ ان امیدوں اور آرزوؤں تک نہیں پہنچ سکے. لیکن جو ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھتا ہے, جو اس دنیا کی حقیقت پر ایمان رکھتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ پرابلمز نہیں آنی چاہیے. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. پھر ہم ایک اور آیت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ القلم ورس نمبر 48, وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ, تو اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے رسول تم صبر کرو. کس کے اندر صبر کرو؟ وَلَا تَكُنْ كَصَّاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ, کہ تم حضرت یونس کی طرف اشارہ ہے
کہ مچھلی کے پیٹ میں when Hazrat Yunus was there, then he was totally anguished. He was totally distressed, and he was complaining, and he was saying and praying to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, send punishment as soon as possible. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول تم اس نبی کی طرح مت ہو. بعد میں پھر پوری ہسٹری ہے کہ حضرت یونس نے کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگی اور وہ ساری چیزیں. تم اس کی طرح نہ ہو کہ جو اللہ کے عذاب میں جو ہے وہ جلدی اور ہیسٹینس جو ہے اس میں رش کریں گے، بلکہ تمہیں صبر کرنا چاہیے. تو یہاں پر پھر اس کا تعلق دیکھیں، ایک طرف وہی کاظم الغیظ جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جو اپنے غصے کو سپریس کرتے ہیں، جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو وہی لفظ اس آیت کے اندر استعمال ہو. تو اللہ تعالیٰ دراصل یہاں پر یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی غصہ آئے اور کوئی مسئلہ ہو تو and when you are experiencing anger, when you are getting angry, then this is very important for you. Just stay back. Just wait for a while and don't rush toward any punishment. تو یہ ایک بڑا خوبصورت میسج ہے کہ جب کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے تو then you are not in your senses, then you are emotionally charged. So then whenever you are taking any decision at that time when you are angry, then your decision will be definitely wrong. So this is what Quran is mentioning here. قرآن یہاں پر یہی ہمیں درس دینا چاہ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے you have to use your عقل, you have to use your wisdom. So if you are able to use, and I have already experiencing this issue, I am really practicing this issue, that you just and you have also this experience that whenever you think that you are so angry, and at that time this movement is very sensitive. At this moment, if you are able to avoid this situation, if you able to calm down yourself, if you able to silence yourself, then you in next moment you will be able to use your intellect and use your wisdom. So یہی چیز جو ہے قرآن مجید یہاں پر ہمیں بتانا چاہتا ہے. اور if you see in modern psychology, we see that they are also saying the same thing, that for example if you are becoming angry, then you need to change your situation. You need to change your situation because at this situation you have this problem, you will have this problem. And this is why, so this is a common experience for all of us. For example, when you are at home, so for example your wife is demanding something from you and you have already lot of work and you are under stress, so then you will become angry because you are not in good mood, but the same demand is coming. But if you are in good mood, then why you are accepting this? So your situation is depending on your situation. So یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے خاص طور پر، مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نوٹس کریں کہ جب کوئی ڈیمانڈ کرنی ہو تو وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت موڈ کیا ہے، کیونکہ موڈ کے اوپر بہت، یعنی ورنہ آپ دیکھیں کہ ایک آپ کے اوپر پہلے ہی بڑا پریشر ہے، اب آپ کو اوپر سے وہ کہیں گے جا کے سبزی لے آؤ، فلاں لے آؤ، یہ کر دو وہ کر دو، تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر کسی اچھے موڈ میں ہیں اور وہی آپ سے کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے مثلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز روایات میں ہمیں بتا رہی. اور دیکھیں میں حدیث آج پڑھ رہا تھا اور میں نے اس سے پہلے حدیث نہیں پڑھی تھی کیونکہ میں نے اس ٹاپک پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ابھی میں نے کام کیا ہے. یہی بات جو آج کے سائیکولوجسٹ کہہ رہے ہیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تمہیں غصہ آئے تو اگر تم کھڑے ہو تو تم بیٹھ جاؤ، اگر تم بیٹھے ہو تو تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنی جگہ کو تبدیل کر لو.
یا تم جاؤ اور وضو کر لو. مثلا اس طرح کی یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو آج کی ایکیڈیمک ریسرچز جو ہیں اس بات کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں بھی ہمیں اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم جب تک صبر سے کام نہیں لیں گے. اور پھر جیسے کہ ہم نے کہا کہ کنیکٹ کرنا, اب ہمارے پاس ایسی روایات بھی موجود ہیں اور ہمارے علماء نے بھی اس بات کی طرف بات کی ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اور ڈے آف آخرت کا یقین, اس کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے. If we believe in the day of judgment, there should be effect in our life. Otherwise, there will be no difference between the one who doesn't believe in the day of judgment and the other person who believes in the day of judgment. So practically we Muslims are same, but it should not be like this. So اگر ہم day of judgment پہ اگر فرض کرتے ہیں, اب دیکھیں یہ vision کس کو ملتا ہے, یہ perception کس کو ملتی ہے, جو ایک دیندار شخص ہے, جو دین پر ایمان رکھتا ہے, لیکن دوسرا اس کو نہیں ملتی. اور وہ یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو تنگ کرتا ہے, اگر کسی شخص کے بارے میں آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ اس کو پنش ملے, فوراً چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے. لیکن ہمارے علماء نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ایک اور راستہ بھی ہے. جب تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خود انتقام لینے والا ہوں, میں خود جو ہے دوسرے سے انتقام لینے والا ہوں. اسی لیے غضب الہی کے بارے میں قرآن کی متعدد آیات ہیں کہ جس میں اللہ کے غیظ و غضب کے بارے میں قرآن نے اشارہ کیا ہے. تو اسی طرح اگر ہم یہ سوچیں کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا جو اس سے 1000 درجے بہتر ہوگا جو ہم انتقام لیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی پرسیپشن ہے جو کسی نہ کسی سچویشن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان مجالس میں نے یہ بیان کرنے کی بھی کوشش کی کہ ہم انہی اسلامک پرنسپلز کو ہم اگر اپنا ویژن تبدیل کر لیں, اپنی پرسیپشن تبدیل کر لیں, تو ہم انہی کو اپنے لیے صحیح طرح سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. پھر قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جو میں آنا چاہتا ہوں, اور بس آخری نقطہ اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, الذی اذا رضی لم يدخلہ رضا فی الباطل, کہ جب کوئی شخص خوش ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے, تو وہ اس خوشی کے مارے پاگل نہیں ہو جاتا اور وہ باطل کی طرف نہیں چلا جاتا, پھر غلط اور بہودہ کاموں میں نہیں پڑ جاتا. اور پھر ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا غَضَبَ, اور پھر اب دیکھیں یہ بھی اینگر مینجمنٹ اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر. And وَإِذَا غَضَبَ, when someone gets angry, then لَمْ يَخْرُجُ غَضَبُهُ مِنَ الْحَقِّ, that he doesn't come out from the حق. یعنی انسان کبھی غصے میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل حق ہے اس حق ہونے سے باطل کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ as we have already mentioned that the power of anger is given to us by God, and this is natural, and this potential is very mufid for us and very fruitful for us. But if we are exaggerating and if we are misusing this power which is given to us because we want to defend ourselves, if we feel there is a threat, we want to defend ourselves, and to defend ourselves, this quwwatul ghasbiyah is given to us, blessed us. But if we are misusing this potential and this power, then we will become zalim and we will become aggressor. We will not be shuja. تو شجاعت جو ہے وہ غصے اور شجاعت کے اندر جو ریلیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کو صحیح استعمال کرتا ہے اپنے غصے کو تو اس کے نتیجے میں اس میں شجاعت پیدا ہوتی ہے. اگر اسی غصے کو غلط استعمال کرتا ہے
تو یہی انسان ظالم بن جاتا ہے، یہی انسان دوسروں کے حقوق غصب کرنے لگتا ہے. یہی ایک پوٹینشل اللہ نے ہمیں دی، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان پوٹینشلز کو اور ان پاورز کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں. سوال پڑھتے ہیں. بس عزیزان محترم، میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا، اور کل کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے مدینہ تک کے سفر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی زینب، جناب زینب سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام نے کس طریقے سے ابن زیاد اور یزید کی جو ظالمانہ اور جابرانہ اس کی پالیسیاں اور درندگی کا مقابلہ کیا، اور کس طریقے سے ان دونوں کو خود ان کے محلوں میں، ان کے درباروں میں انہیں شکست سے دوچار کیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی موضوع جس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اگر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے فکر و تدبر سے کام نہ لیتی، اپنے بصیرت اور شعور سے کام نہ لیتی، اگر وہ اتنے زیادہ غصے میں آ جاتی کہ آپ کنٹرول سے باہر ہو جاتی، تو آپ دشمن کے حربوں اور دشمن کی سازشوں کو کبھی بے نقاب نہیں کر سکتی تھی. کبھی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دشمنوں کی حقیقی ماہیت کو آشکار نہیں کر سکتی تھی. یہ وجہ تھی کہ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو کبھی غضبناک ہوتی ہیں تو وہ بھی خدا کی خاطر، اور اگر کسی سے راضی ہوتی ہیں تو وہ بھی خدا کی خاطر. اور اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہمیں نظر آتی ہے کہ اپنے بھائی کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے خون کی سرخیوں کو کس طرح جناب سیدہ نے عالم انسانیت کی بستی بستی تک پہنچایا. ہم تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں عزاداران عزیز کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم دربار یزید میں داخل ہوئے تو ہم 12 افراد تھے جن کو ایک رسی سے باندھا گیا تھا. ایک رسی کا سرا میرے ہاتھ کے ساتھ اور دوسری رسی کا سرا میری پھوپھی زینب کے ساتھ باندھا گیا. اس ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیں یزید کے دربار میں داخل کیا گیا. امام سجاد یزید کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یزید، اگر آج پیغمبر خدا آ جائیں اور ہمیں اپنی آل و اولاد کو اس حالت میں دیکھیں تو وہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ. عزادارو، شہزادی زینب نے اپنا تاریخی خطبہ یزید کے دربار میں شروع کیا. یزید کا خیال تھا کہ شاید اب اس زینب کو جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کا اس سفر کو طے کر کے آئی ہے، اب وہ تھک کے چور بھی ہو چکی ہے، اور وہ ذلت آمیز سلوک جو اس خاندان کے ساتھ کیا ہے شاید اب زینب کو جھکانے میں کامیاب ہو جائے. لیکن ہمارا سلام اس شہزادی زینب پر کہ جس نے دربار یزید میں ایک مرتبہ یزید کو خطاب کیا، من العدل یبنت طلقا، اے وہ کہ جس کو آزاد کیا گیا ہے، اے اس کے بیٹے، کیا یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں تو چار دیواری میں اور محمد کی بیٹیاں ان کو گلیوں اور بازاروں میں پھرائے؟ اے یزید، کیا یہ انصاف ہے کہ محمد کی بیٹیوں کو اور نامحرموں کا مجمع اور ان کا چہرہ دیکھیں؟ اس کے بعد جناب سیدہ زینب یزید کو خطاب کر کے کہتی ہیں، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ تو نے زمین اور آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر دیے ہیں اور ہمیں تو گلیوں اور بازاروں میں پھرا رہا ہے، کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں اور یہ چیز تیری عزت و کرامت کا باعث ہے؟ اے یزید، کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نَمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. اے یزید، کیا تم نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ جس میں اللہ یہ کہتا ہے
کہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کو مہلت دی گئی ہے تو اس مہلت کی وجہ سے ان کے لیے بہتری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازنا چاہتا ہے، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے انما نملی لہم، ہم نے ان کو مہلت اس لیے دی ہے کہ تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ عزیزانو، سیدہ زینب نے اپنا تاریخی خطبہ یزید کے دربار میں جاری رکھا۔ ادھر دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ یزید نے حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھا۔ سیدہ زینب نے ایک دفعہ اپنے بھائی کے سر کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر خطاب کیا، وہی زینب کہ جب کوفے میں خطبہ دے رہی تھی، وہی کمینی حرکت جو ابن زیاد نے کی تھی جب سیدہ زینب کوفے میں یہ خطبہ دے رہی تھی کہ ماں یا اہل الکوفہ خاموش ہو جاؤ، تم غدار ہو، تم خائن ہو، تم نے ہمیں مہمان بنا کر بلایا اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ ادھر زینب حیران ہو گئی کہ لوگوں نے کس طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب جو زینب نے مڑ کے دیکھا تو نوکے نیزہ پر بھائی کا سر تھا۔ عزیزانو، زینب نے اپنے بھیا کو خطاب کیا، اے مائے نو کے چاند، ابھی تو کمال کو بھی نہ پہنچا تھا کہ تجھے گرہن لگ گیا۔ بھائیا، مجھے سب کچھ معلوم تھا، بھیا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو کس بے دردی سے قتل کیا جائے گا، بھیا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہمیں قیدی بنایا جائے گا، لیکن بھیا اس منظر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ عزیزانو، اسی زینب نے جب اپنے بھائی کا سر دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، اے مکہ و منا کے فرزند، اے صفا و مروہ کے فرزند، اے فاطمہ زہرا خدیجۃ الکبریٰ کے فرزند۔ عزیزانو، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یزید اپنی چھڑی سے دندان مبارک کی جو ہے وہ بےعزتی کر رہا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے اور اس بے ادبی کا جواب دیتا ہے، اے یزید ایسا مت کر، ارے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء بینہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مات الحسین